अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। इस वक्त एक ही खबर है जिसने पाकिस्तान के सोशल और मेन स्ट्रीम मीडिया लैंडस्केप के ऊपर हंगामा बर्पा किया हुआ है। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान यानी अमरीकी कांग्रेस की खारजा अमूर की कमेटी, उसकी ज़ैली कमेटी है जो कि शुमाली अफ्रीका, मशरक़ वस्ता और वस्ती एशियाई ममालिक को डील करती है, उसमें पाकिस्तान के आम इंतखाबात के हवाले से हेयरिंग हुई और इस समात में रिप्रेजेंटेटिव जो मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज से हैं, अमरीकी कांग्रेस के अरकान, कमेटी के अरकान और दीगर कमेटियों से भी लोग इसमें शरीक हुए। पाकिस्तानियों की भी एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी और विटनेस के तौर पर बतौर गवाह तलब किया गया था डोनाल्ड लू को, जो कि असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं अमरीकी महकमा खारजा में बराए जनूबी एशिया, पाकिस्तान के साथ डील करते हैं। एक मशहूर ज़माना कैरेक्टर हैं, आप सब ने इनका नाम साइफर कॉन्स्पिरेसी के मामले में सुना होगा। जिस वक्त इन्होंने मुलाकात की थी उस वक्त पाकिस्तान के सफ़ीर असद मजीद साहब से, जिसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब का बयानिया ये था कि उनकी हुकूमत को चलता किया गया, रुखसत किया गया। पाकिस्तान के आम इंतखाबात के हवाले से इस समात के दौरान बहुत ही अहम सवालात हुए और फिर सवालात महदूद नहीं रहे पाकिस्तान के इंतखाबात और उसके बाद के मंजरनामे पर, बल्कि पाकिस्तान के दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात के ऊपर भी बात हुई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान ईरान, पाकिस्तान चाइना ताल्लुकात के हवाले से बात हुई और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद पाकिस्तान की हुकूमत के लिए काबिल एतराज़ होनी चाहिए। पाकिस्तान की हुकूमत उनके ऊपर किस तरीके से रिएक्ट करेगी, पाकिस्तान के पॉलिसी ऑप्शंस क्या हैं जब अमेरिका खुल खुलाकर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल करता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ बहुत ही शॉकिंग किस्म के इंकशाफात इस गुफ्तगू के दौरान हुए, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त गुफ्तगू का मरकज़ और महवर है सिर्फ और सिर्फ वो गुफ्तगू जो कि इलेक्शंस के मुतल्लिक हुई। इन तमाम मामलात के ऊपर बात करेंगे। आगाज़ में मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ कि जिस वक्त डोनाल्ड लू से सवाल किया गया कि क्या आपने पाकिस्तान के उस वक्त के मुंतखब वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई साजिश की, तो उन्होंने इसके हवाले से क्या जवाब दिया, ज़रा सुनिए। The alleged diplomatic cable from the embassy here, it is not accurate. It at no point does it accuse the United States government or me personally of taking steps against Imran Khan. And thirdly, the other person in the meeting, the then ambassador of Pakistan to the United States, has testified to his own government that there was no conspiracy. We respect the sovereignty of Pakistan. We respect the principle that Pakistani people should be the only ones choosing their own leaders through a democratic process. ज़ैली कमेटी के चेयरमैन जो विल्सन और रैंकिंग मेंबर डीन फिलिप्स ने कहा कि ये अमेरिका की तारीख में पहली मर्तबा है कि इतना ज़्यादा इंटरेस्ट किसी ज़ैली कमेटी की हेयरिंग में शो किया जा रहा है। मुख्तलिफ अरकान जो हैं वो इसको अटेंड करने के लिए आए और अमेरिका के तूलो अर्ज से पाकिस्तानी डायस्पोरा के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस दौरान हमने देखा कि जिस वक्त डोनाल्ड लू गुफ्तगू कर रहे थे तो उसके दौरान उनको झूठा झूठा के नारे सुनने पड़े। ये भी सुनना पड़ा कि आपने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को साजिश के ज़रिए निकाला, इमरान खान को रिहा करो के नारे भी लगते रहे और इस हवाले से जो रिप्रेजेंटेटिव मैककॉर्मिक हैं उन्होंने एतराज़ उठाया और फिर 3 लोगों को कमेटी रूम से निकाल दिया गया। गुफ्तगू का सिलसिला कमेटी में जारी रहा और रिप्रेजेंटेटिव ब्रैड शर्मन उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से, शकील आफरीदी के हवाले से, आफिया सदीकी के हवाले से कुछ बहुत ही सख्त रिमार्क्स दिए और उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी सफ़ीर जो पाकिस्तान में हैं डोनाल्ड ब्लूमफिल्ड जाएं और अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करें। ब्रैड शर्मन ने क्या कहा, जरा सुनिए। And they have banned the bat, the symbol of the PTI. Then they banned the batsman. I mean, there have been flaws in other Pakistani elections, but this is perhaps the greatest flaw. Do we have faith that Imran Khan has not been the victim of selective prosecution? The United States government has raised our concerns about the mass detention of members of the opposition, to include the PTI. We have raised concerns about the use of military courts. It's one thing you need to do. The American ambassador needs to visit Imran Khan in prison and make sure that he lives to tell the tale of how he was wrongfully imprisoned through selective prosecution. I yield back. कांग्रेसमैन ग्रेग कसार ने भी बड़ी अहम गुफ्तगू की, लेकिन मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ एक छोटा सा पोर्शन। ऑगस्ट फ्लूगर अगेन अनदर कांग्रेसमैन जो कि इस कमेटी के मेंबर नहीं है, लेकिन खसूसी तौर पर उनको इजाज़त दी गई कि वो इस ज़ैली कमेटी की में शिरकत भी करें और पैनल का हिस्सा भी बने, सवालात भी करें। उन्होंने पाकिस्तान के इंतखाबात की शफाफियत के हवाले से जो सवाल उठाया, वो सवाल और फिर उस पर डोनाल्ड लू ने क्या जवाब दिया, ज़रा सुनिए।
Do you believe that the recent election was free and fair? Sir, we have never used the term free and fair in the characterization of this election. To what level then would you say interference happened? Sir, we have expressed, and I've said this multiple times today, serious concerns about the pre-election environment, violence that occurred, terrorism and political violence. We have expressed concern about the failure to register individual candidates and political parties, the mass arrests of those in opposition, the shutdown of internet, and the censorship and pressure placed on journalists. डोनाल्ड लू की गुफ्तगू के बुनियादी तौर पर 3 हिस्से थे। पहला हिस्सा ये था कि जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के इंतखाबात में संगीन बेज़ाब्तगियों की निशानदही की। दूसरा हिस्सा वो था जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के इलेक्शंस के मस्बत पहलुओं पर बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि तारीख़ में सबसे ज़्यादा वोटर्स निकले, उन्होंने अपना हक़ का राय दही इस्तेमाल किया, ख़वातीन की बड़ी तादाद शरीक हुई, ज़्यादा ख़वातीन जो हैं वो इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में पहुँची हैं, अक़लियतों को हिस्सा लेने का मौका मिला, नौजवान ज़्यादा उम्मीदवार थे और ज़्यादा बड़ी तादाद में इलेक्ट होकर पाकिस्तान की पार्लियामेंट में पहुँचे हैं। इन मस्बत पहलुओं के साथ साथ फिर उन्होंने टुवर्ड्स द एंड अपनी स्टेटमेंट में, अपनी गुफ्तगू में ये बताया कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका आने वाले दिनों में अपने ताल्लुकात को कैसे लेकर आगे बढ़ना चाहता है। अब इस तमाम मामले पर गुफ्तगू करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रही हैं तर्जुमान दफ्तरजा जनाब मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा। मेरे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर एम्बेसडर अब्दुल बासित साहब, साबिक सफ़ीर हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक में सर्व कर चुके हैं। इसके अलावा कमर चीमा साहब जो हैं वो दिफाई तज्ज़िया निगार हैं, फ़ॉरेन पॉलिसी के मामलात के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। तमाम से बात होगी, लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा से करेंगे। मुमताज़ साहिबा, आपने सुना होगा कि कल अमेरिका ने इस कमेटी के दौरान, हेयरिंग के दौरान डोनाल्ड लू ने भी बड़े वाज़ेह तौर पर यह कहा, और फिर जो सेंस हमने डेवलप होती हुई देखी कि पाकिस्तान से मुतालबा किया जा रहा है कि इंतखाबात का ऑडिट किया जाए। क्या पाकिस्तान अमेरिका के इस मुतालबे पर पाकिस्तान में इंतखाबात में जो संगीन बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ामात हैं उनकी तहकीकात करेगा? शुक्रिया बहुत बहुत। देखें जी, जो ये कल की हेयरिंग है, सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि ये एक इंटरनल डिबेट थी और कॉन्वर्सेशन थी यूएस कांग्रेस के दरमियान और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान। दूसरी चीज़ ये है कि जो यूएस कांग्रेस और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की आपस में जो गुफ्तगू है, उसका ये हरगिज़ मकसद नहीं है कि पाकिस्तान को उन्होंने कोई इस तरह का डिमांड भेजी है। तीसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है और पाकिस्तान के अपने प्रोसेसेस मौजूद हैं टू डील विद एनी इंटरनल डिबेट्स, concerns, including issues relating to elections. पाकिस्तान के लॉज के मुताबिक जो भी कंसर्न्स हैं कोई इंडिविजुअल्स के, पॉलिटिकल पार्टीज के, उनको उस पर पाकिस्तान अपना एक प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। तो वी आर नॉट टेकिंग दीज एक्शंस, हम किसी के कहने पर ये नहीं कर रहे। पाकिस्तान के लॉज के मुताबिक सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं और वो पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान की अदालतें उस पर अपना रोल अदा करेंगी। मैम, इस गुफ्तगू के दौरान, हेयरिंग के दौरान, आई एम श्योर कि आपने सुना होगा, जो कांग्रेसमैन ब्रैड शर्मन हैं उन्होंने ये इंकशाफ किया कि पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं अमेरिका में, मसूद खान साहब, उन्होंने गालिबन 8 मार्च को मुलाकात की उनके साथ और उनको एक्सप्लेन किया कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम ऐसे ही काम करता है। तो ये ऐसे ही काम करता है से क्या मुराद थी? क्या हमारे सफ़ीर उनको एक्सप्लेन कर रहे थे? देखिए, मुझे नहीं एग्जैक्टली मालूम कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रहे थे। बल्ले का निशान वापस लेने के ऊपर बात हो रही थी। देखिए, हाँ, असल बात यह है कि हमारे एम्बेसडर ने जो कमेटी है उसके अरकान से मुलाकातें की, उनको ब्रीफ किया कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, हमारा इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है, हमारा जो अदालती निज़ाम है वो क्या है और किस तरह से हमारी पार्लियामेंट फंक्शन करती है। तो वो ब्रीफिंग्स, ये नॉर्मल प्रोसीजर्स होते हैं, एम्बेसडर ब्रीफ करते हैं मेंबर्स ऑफ कांग्रेस को। तो ये उसी कॉन्टेक्स्ट में शायद उन्होंने उनकी जो मीटिंग हुई है शायद उसी का जिक्र कर रही हूँ। अच्छा मुमताज़ साहब, ये बताइएगा कि इसमें वाज़े तौर पर ज़ैली कमेटी ने डायरेक्शन दी अमरीकी महकमा खारजा को कि पाकिस्तान में जो अमरीकी सफ़ीर हैं डोनाल्ड ब्लूम, वो इमरान खान से मुलाकात करें अडयाला जेल जाकर। अगर कोई ऐसी रिक्वेस्ट अमरीकी सफ़ीर के साथ की तरफ से की जाती है तो क्या पाकिस्तान की हुकूमत उसको एंटरटेन करेगी?
دیکھیں جی، اس کے سلسلے میں پاکستان وہی فیصلہ کرے گا جو پاکستان کے قوانین جس کی اجازت دیتے ہیں کہ کیا ایک سم انڈیویجول جو کہ پریزن میں ہوں اور اس سے کسی فورن انڈیویجول کی ملاقات ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی. یہ سارے فیصلے پاکستان کے قوانین کے مطابق اور پاکستان کی جو عدالتیں ہیں ان کے مطابق ہوگا. اس میں فورن آفس کا اپنا اس پہ کوئی سٹینس نہیں ہے. جو بھی ہمیں ہماری سسٹم میں اور قوانین کے حساب سے اجازت ہوگی، جو عدالتیں پاکستان فورن آفس کو کہیں گی، ہم اسی حساب سے پاکستان کا فورن آفس اپنا رول ادا کرے گا. اچھا ممتاز صاحب، اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان کے زیادہ تر فوکس یہی رکھ رہے ہیں لوگ، گفتگو بھی یہی ہو رہی ہے کہ پاکستان کے الیکشنز کے حوالے سے وہاں پر کیا بات ہوئی، لیکن آئی ایم شیور کہ آپ نے بڑا قریب سے اس کو دیکھا ہوگا. جو پاکستان کے اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات ہیں، ایران، افغانستان، چین، اس کے حوالے سے جس قسم کی گفتگو کی گئی وہ تو باقاعدہ یہ ثابت کرتے ہوئے نظر آتی ہے کہ امریکہ پاکستان کی فورن پالیسی معاملات میں کھلی مداخلت کر رہا ہے، اس کے لیے دباؤ سمیت تمام ٹیکٹکس یوز کر رہا ہے، آئی ایم ایف کا استعمال کر رہا ہے. تو چائنا کو اس بریفنگ کے دوران لون شارک قرار دیا گیا کہ پاکستان ایک ڈیٹ ٹریپ میں موجود ہے. پھر ڈونلڈ لو نے جو جواب دیا چائنا کے حوالے سے، جو گفتگو کی، کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کو کرٹیسائز کیا گیا. یہ کہا گیا کہ پاکستان BRI کا گراؤنڈ زیرو ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں کہ پاکستان کو چین سے دور رکھا جا سکے. تو ڈو وی کنڈیم، کیا پاکستان اور اس کے ایک دوست ملک سوورن کنٹریز کے درمیان تعلقات پر اس قسم کے کرٹیسزم کی مذمت کرتا ہے؟ کہ جو چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بڑے گہرے اور دیرینہ تعلقات ہیں، اور یہ تعلقات آج سے نہیں ہیں، کئی دہائیوں سے ہیں. اور انٹرنیشنل پلیئرز کی اس پہ کوئی بھی ویوز ہوں، ہمارے ریلیشن شپ پاکستان اور چائنا کی ریلیشن شپ ایک سالڈ ریلیشن شپ ہے، اور پاکستان کی کمٹمنٹ ہے اس ریلیشن شپ کے ساتھ اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے ساتھ. اور یہ بالکل ایک غلط تاثر ہے کہ سی پیک کی پروجیکٹس کی وجہ سے پاکستان میں کوئی ڈیٹ ٹریپ کا شکار ہو گیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو سی پیک پروجیکٹس ہیں وہ اس میں پبلک ڈیٹ جو چائنا سے لیا گیا ہے وہ لانگ ٹرم لونز ہیں، بڑے افورڈیبل کنڈیشنز ہیں، اور وہ ابھی ان کی میچورٹی نہیں ہوئی ہے. تو اس لیے یہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس کی ہمیں وجہ سمجھ نہیں آتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان چائنا کا ایک ایسا دوست ملک ہے جس نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے، اور پاکستان اس ریلیشن شپ پہ ہمیشہ پرائرٹی رکھتا رہا ہے اور آگے بھی رکھتا ہے. اچھا ممتاز صاحبہ، ہاں جی، ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے حوالے سے جو گفتگو ہے، آئی ایم شیور کہ جو بات ہے اس کو تو آپ نے سمجھا ہوگا کہ یہ مداخلت ہے، انٹرفیئرنس ہے. امریکہ کی طرف سے تاثر واضح طور پر یہ آ رہا ہے کہ وہ کسی صورت یہ نہیں بننے دیں گے. اور حیران کن بات یہ بھی ہے کہ ڈونلڈ لو نے یہ بھی انکشاف کیا کہ پاکستان کی حکومت نے کبھی امریکہ کو اپروچ نہیں کیا کہ اس گیس پائپ لائن کے حوالے سے کوئی ویور حاصل کیا جا سکے، استثناء. ڈز دیٹ مین کہ ہم سیریس ہی نہیں تھے اس میں؟ جی ایسی بات نہیں ہے. ہماری پاکستان ایران پائپ لائن کے ساتھ ٹوٹل کمٹمنٹ ہے، اور ابھی آپ جانتے ہوں گے کہ چند ہفتے پہلے گورنمنٹ آف پاکستان نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم جو پاکستان میں ایک پائپ لائن کا 70-80 کلومیٹر کا حصہ ہم اسٹیبلش کرنا شروع کر دیں گے، اور اس کا کام بہت جلد شروع ہو جائے گا. ہماری کمٹمنٹ بدستور باقی برقرار ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ ہم جو پائپ لائن ہے پاکستان کے اندر کنسٹرکٹ کر رہے ہیں، یہ پاکستان کا سوورن ڈیسیژن ہے کہ اپنے ملک کے اندر ہم کون سی پائپ لائنز بناتے ہیں. تو ابھی کسی تھرڈ کنٹری سے نہ ڈسکس کرنے کی ابھی ضرورت ہے، نہ ہی اس کی کوئی گنجائش ہے. ابھی تو ہم کنسٹرکشن کی فیز میں ہیں. اس کے بعد جب فردر چیزیں ڈیولپ ہوں گی تو اس کے بارے میں ابھی اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتی. لیکن ایٹ دس اسٹیج وی ڈو ناٹ بلیو کہ کسی تھرڈ کنٹری کا کوئی بھی رول بنتا ہے اس پروجیکٹ پر جو پروجیکٹ اس وقت پاکستان کے اندر کنسٹرکٹ ہو رہا ہے. لاسٹلی مجھے افغانستان کے حوالے سے بتا دیجیے گا کہ اس حوالے سے بھی تاثر یہی ملتا ہے کہ امریکہ
ڈکٹیٹ کرنا چاہتا ہے کہ پاکستان کی افغانستان کے حوالے سے، طالبان کے حوالے سے کیا پالیسی ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے تو ایک جو کامنٹ اس میں دیا گیا، ڈونلڈ ڈو نے کہا کہ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں پاکستان کے طالبان کے ساتھ تعلقات کو، ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کو طالبان کی طرف سے اور افغانستان کی سرزمین سے دہشت گردی کا سامنا ہے، پاکستان پر اس شک کے اظہار کی آپ مذمت کرتی ہیں؟ دیکھیں، یہ اگین یہ دو انسٹیٹیوشنز، امریکہ کے انسٹیٹیوشنز آپس میں گفتگو کر رہے تھے. ہمارا تو پوزیشن بڑی کلیئر ہے. پاکستان اور افغانستان ہمسایہ ممالک ہیں اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ ایک پرامن ہمارا ایک ڈائلاگ اور کوآپریشن کا ماحول ہو. صرف ایک مسئلہ ہے اور وہ ہے ٹیررزم کا مسئلہ ہے جو پاکستان کو درپیش ہے. وہ افغانستان سے ایک ٹیرر تھریٹ موجود ہے جس کے سلسلے میں پاکستان نے 18 مارچ کو کارروائی بھی کی. تو پاکستان کے لیے سب سے اہم اپنی سیکیورٹی ہے، اپنے انٹرسٹ ہیں، اور جو بھی ہم فیصلہ کریں گے پاکستان اور افغانستان کے ریلیشن میں وہ اپنے انٹرسٹ میں کریں گے. اور اس کے لیے باقی ممالک کی جو بھی پوزیشن ہو، پاکستان اپنے انٹرسٹ میں فیصلہ کرے. ممتاز صاحب، فائنلی یہ بتا دیجیے گا کہ پاکستان اپنے سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے جو غیر رجسٹرڈ غیر ملکی ہیں پاکستان میں، افغان ہیں، ان کو واپس بھیج رہی ہے. اس حوالے سے جو گفتگو ہوئی اس میں ایک چیز بڑی حیران کن تھی میرے لیے کہ ڈونلڈ ڈو نے یہ بتایا اس کمیٹی کو کہ آپ لوگ تعاون کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ جن لوگوں نے 20 سال امریکی فوج کے ساتھ، امریکی سفارت خانے کے ساتھ، امریکی آرگنائزیشنز کے ساتھ افغانستان میں کام کیا، ان کو پاکستان سے نہیں بھیجا جا رہا. تو یہ پک اینڈ چوز کس وجہ سے کیا جا رہا ہے؟ ہماری یہ پالیسی اپنے ریزنز کی وجہ سے ہے. وائی آر وی لیٹنگ دیم اسٹے؟ دیکھیں، اس میں تھوڑی سی کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے. یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو کچھ افغان نیشنلز ہیں جن کو یونائٹڈ اسٹیٹس، اور نہ صرف یونائٹڈ اسٹیٹس، اور بھی کچھ ممالک ہیں جنہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ان کو وہ یہاں سے پاکستان سے اپنے ممالک کو وہ لے جائیں گے. تو یونائٹڈ اسٹیٹس نے بھی اس طرح سے کچھ ممالک، کچھ انڈیویجولس کے نام ہمیں دیے ہیں. ان کا کیس پروسیس ہو رہا ہے. جلد سے جلد وہ یہاں سے امریکہ روانہ ہو جائیں گے. ہمارے لیے اہم چیز یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ پاکستان کی سرزمین پہ موجود نہ رہیں اور یہ یہاں سے یا افغانستان چلے جائیں یا جن ممالک نے ان کو ایکسیپٹ کرنا ہے وہاں چلے جائیں. صحیح. بہت بہت شکریہ ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھی. I'll take a short break. باسط صاحب اور قمر صاحب سے بات کریں گے کہ یہ جو اب گفتگو ہوئی ہے امریکی کانگریس میں، اس سے اب پاکستان کا آبویسلی آفیشیل پوزیشن تو ہم نے دیکھ لی کہ ہم اس کو مذمت نہیں کر رہے، اس کو ایک انٹرنل میٹر قرار دے رہے ہیں. کیا واقعی یہ ایک انٹرنل میٹر ہے یا اب پاکستان کو اس پر تشویش کی ضرورت ہے؟ بات کرتے ہیں آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. بات ہو رہی ہے پاکستان کے انتخابات کے حوالے سے امریکی کانگریس میں ہونے والی سماعت پر. امبیسڈر باسط صاحب اور قمر چیمہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. باسط صاحب، آپ نے ہماری جو ترجمان دفتر خارجہ ہیں ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ، آپ نے ان کی گفتگو بھی سنی ہوگی. آپ نے بھی پاکستان کی ترجمانی ایک سے زائد مواقع کے اوپر بطور سپوکس پرسن آف دا فارن آفس کی ہے، مختلف ممالک میں آپ نے سرو کیا ہے. یہ جو کل گفتگو ہوئی ہے، میں شاید پاکستان کے الیکشن سے زیادہ میرے لیے تو بڑا حیران کن تھا کہ افغانستان، ایران اور چائنا کے حوالے سے جس طریقے سے کھل کر امریکہ نے یہ ثابت کیا اس میں کہ وہ مداخلت کر رہے ہیں پاکستان کی پالیسی کے حوالے سے. کیا آپ کو اس پر حیرانی ہوئی کہ پاکستان کو اس کے اوپر ایک سٹرونگ رپلائی دینا چاہیے تھا جو نہیں دیا جا رہا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ عیسیٰ فار ہیونگ می آن یور شو. دیکھیے، اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو جو کل اجلاس ہوا سب کمیٹی کا، ایک تو وہاں پہ ڈائسپورا ہے، پاکستانی نژاد جو وہاں پہ لوگ ہیں، ایک تو ان کو تھوڑا بہت ایسویج کرنا تھا، اور دوسرا میرا خیال میں کل کے جو سیشن تھا اس کو بڑے اچھے طریقے سے ان کے پرسپیکٹیو سے، جو امریکی پرسپیکٹیو ہے، اس کو استعمال کیا گیا پاکستان کو میسیجنگ کے لیے.
اور میں تو بڑا حیران ہوا کیونکہ چائنا کے متعلق بڑے کھل کے بات انہوں نے کی، اور پھر ایران کے متعلق، اور خاص طور پہ افغانستان کے متعلق تو یہاں تک بھی بتایا گیا ہمیں کہ پاکستان اور امریکہ ایک دوسرے کے ساتھ ان ٹچ ہیں ایز ٹو ہاؤ ٹو بلڈ پریشر آن دا طالبان گورنمنٹ. جی تو میرے لیے تو بہت ہی ورنگ بات ہے فرینکلی اسپیکنگ، کیونکہ ایک وقت وہ تھا جب ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے طالبان اور امریکہ کے درمیان، اور اس کے نتیجے میں 29 فروری 2020 کو دوحہ ایکارڈز بھی ہوئے. اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ طالبان پہ پریشر بلڈ کرنا چاہتے ہیں. تو مجھے جہاں تک یہ بات ہے کہ ہم اس سے پروٹیسٹ کریں، وہ میرے خیال میں جب نیکسٹ بریفنگ ہوگی، ویکلی بریفنگ، تو ایک سوال کے جواب میں ہم اپنا جو بھی ہماری پوزیشن ہے ہم اس کو آرٹیکولیٹ کر دیں گے، جس طرح بھی ممتاز صاحبہ نے کیا ہے. تو اس طرح ہی ہوتا ہے، کوئی ہمیں اتنا اس کے گرد ہائپ بھی کریٹ نہیں کرنی چاہیے، اور اس کو اسی انداز سے لینا چاہیے جس طرح انہوں نے لیا، ہمیں بھی اس طرح ہی اس کا جواب دینا چاہیے. کوئی فارمل پروٹیسٹ بنتا نہیں ہے جہاں تک میرا خیال ہے. لیکن جب آئی ایم ایف کو ایز اے ٹول پاکستان کے حوالے سے ایز لیورز استعمال کرنے کی بات ہو رہی ہے پاکستان اور چائنا کے تعلقات کو ڈسرپٹ کرنے کے لیے، تو اس کے اوپر تو میرے خیال میں ایک اسٹرانگ ڈیمارش جو ہے وہ ہونا چاہیے تھا. بہرحال آپ کا اپنا ویو پوائنٹ ہے. I'll come back to you باسط صاحب. قمر چیمہ صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ کل گوادر میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا. مجید بریگیڈ نے اس کی رسپانسبلٹی قبول کی. داسو ڈیم اٹیک ہو، اور پھر آپ کو میں 2022 میں جس وقت 11 اپریل کو حکومت قائم ہوئی، اس کے لگ بھگ اتنے ہی دن کے بعد، غالباً 15 دن کے بعد، کنفیوشس انسٹیٹیوٹ کراچی کے باہر چائنیز نیشنل کو نشانہ بنایا گیا. اس کے بعد سے چائنیز کی سیکیورٹی کس طریقے سے جپرڈائز ہوئی، چائنیز سٹاف پاکستان سے چلا گیا، اور اب یہ حکومت قائم ہونے کے اور وزیراعظم کے آنے کے لگ بھگ اتنے ہی دن کے بعد سملر پیٹرن پہ چائنیز انٹرسٹ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اور ہمارے سامنے دو پلیئرز کھلم کھلا موجود ہیں، ایک ہے امریکہ اور دوسرا ہے انڈیا، جو چائنیز انٹرسٹ کو، پاکستان چائنا ریلیشن شپ کو سبوتاج کرنے کی بات کرتے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اب تو کہانی بالکل کھل گئی ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس پروسیس کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے کہ جی وہ امریکہ تو آپ کا اتحادی آپ کو سپورٹ کر رہا ہے بہت ساری جگہوں پہ، آپ کو آئی ایم ایف پروگرام میں بھی مدد کر رہا ہے، آپ کی ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز میں بھی آپ کی سپورٹ کر رہا ہے، آپ کو جو ہے وہ بائی لیٹرلی بھی بڑی انگیجمنٹ ہے. سو امریکہ چائنا کا مقابلہ ضرور ہے، پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کو کانسپریسی اینگل سے دیکھا جائے. یہ بھی ہمارا ایک نیشنل پرابلم شاید بن گیا ہے کہ ہم نے کانسپریسیز کو جب تک فریم کریں گے تو تب جا کے ہم شاید اپنا نیریٹو بلڈ کریں گے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کانسپریسیز ہوتی رہیں گی، چیزیں چلتی رہیں گی. پاکستان کے پاس وقت یہ ہے کہ ہم کام کریں، اور اس سلسلے میں ہمیں یہ ایک پولیٹیکل سپورٹ چاہیے کہ یہ جو پاکستان میں نیریٹو تھا جی اتنے مسنگ پرسن ہیں، اتنے لوگوں کو جو ہے وہ اسٹیٹ نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہے، کبھی پتہ چلتا ہے وہ ایک دوسرے ملک میں ایئر سٹرائک میں مارے جاتے ہیں، کبھی پتہ چلتا ہے وہ گوادر میں انہوں نے حملہ کیا ہے تو اس میں مارے گئے ہیں. سو مسنگ پرسن کے اوپر بھی ایک پراپر، میں سمجھتا ہوں اس کو جو میڈیا اینڈ پولیٹیکل لیول پہ جو پولیٹیسائز کیا گیا اور انٹرنیشنلائز کیا گیا، اس کی بھی ایک ریالٹی وتھ ڈیٹا آنی چاہیے. ہمیں ڈیٹا سے پتہ چلے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ مسنگ ہیں، کتنے لوگ جو ہیں وہ دہشت گرد جماعتوں کا حصہ بنے ہیں. جس طرح آپ نے بات کی کنفیوشس انسٹیٹیوٹ پہ بھی حملہ کرنے والے مسنگ پرسن بن رہے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تو اس پہ وتھ ڈیٹا ہمیں بات کرنی ہے، اور یہ جو مسئلے کو انٹرنیشنلائز کیا گیا اس کو بھی دیکھنا ہے. دوسرا میں اس میں یہ سمجھتا ہوں، جیسے یہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ بھارت اور چائنا، دیکھیں بلوچستان ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. ہمیں پتہ ہے چابہار پورٹ بھی انڈیا بڑا اس پہ انویسٹمنٹ اس نے کی ہوئی ہے، اور کیونکہ ہم نے ایک راستہ نہیں دیا انڈیا کو ٹو گیٹ انٹو افغانستان، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اٹس بیٹر کہ ہم چابہار کو ایز این آلٹرنیٹ پورٹ اسٹیبلش کروائیں اور پھر ہم افغانستان اینڈ دین سینٹرل ایشیا میں ایکسیس کر لیں. سو انہوں نے اپنے کام کرتے رہنا ہے، ہمیں اپنا کام کرنا ہے. سو اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی سینس میں لے کے آنی ہے کہ ٹرسٹ اینڈ کریڈیبلٹی اسٹیبلش کرنی ہے، زیادہ ڈائلاگ کی ضرورت ہے. اور یہ جو ایک جتھا آتا ہے بلوچستان سے، پہلے لاہور سے پولیٹیکل جتھے آتے تھے، اب نئے جتھے جو ہیں وہ باقی صوبوں سے آ رہے ہیں اور وہ حالات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ابھی آرمی چیف بھی سعودی عرب گئے ہوئے تھے، اگر فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے، پیسہ آ رہا ہے،
تو بھائی آپ ایک اس ڈائریکشن، آپ اکانومی کی ڈائریکشن لیں. اب یہ جیو اسٹریٹجک کمپٹیشن جس کی ہم ماضی میں باتیں کرتے ہیں نا، اس سے باہر نکل کے جیو اکنامکس میں اگر ہم انٹر ہوں تو اپنی اس علاقوں کا فائدہ اٹھایا جائے. سو ہمیں یہ جو بی ایل اے ہو، بی ایس او ہو، بی ایل ایف ہو، یہ لوگ جو ہے یہ انگیج کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی ریاست کو، اور ہمیں اس میں انگیج نہیں ہونا. اور دوسرا، ہمیں کانسپریسی تھیریز میں بھی نہیں جانا. اور اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ریاست کے پاس بڑی کیپیبلٹی ہے. صرف نیریٹو دیکھیں، آپ ٹرکی کو دیکھ لیں، کیا ٹرکی کے بارڈر کے اوپر مسائل نہیں ہیں؟ سیریا کے ساتھ کیا چل رہا ہے؟ لیکن وہاں پہ اکنامک گروتھ تو ہو رہی ہے، ترقی وہاں پہ وہ کر رہے ہیں. جب ان کا دل کرتا ہے وہ انہوں نے اگر کہیں اسٹرائک کرنی ہو، کچھ ایسے ایلیمنٹس کو دبانا ہو تو وہ دبا لیتے ہیں. لیکن آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونے کی وجہ سے آپ اکنامک گروتھ کرتے ہیں. سو ہم نان اسٹیٹ ایکٹر سے بھی لڑتے ہیں، ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی نہیں ہے، تو پھر ہمارے لیے مسئلے زیادہ ہوتے ہیں. سو ہمیں اپنے مسئلوں کو تھوڑا سا کم کرنا ہے. اس میں نیشنل لیڈرشپ کو جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ویژن دکھانا ہے. اور وہ ویژن تب دکھائیں گے جب وہ اپنے انٹرسٹ سے باہر نکلیں گے اور اسٹیٹ کے انٹرسٹ میں سوچیں گے. چیمہ صاحب، I'll come back to you. باسط صاحب، چیمہ صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ کانسپریسی تھیوریز ہیں. پاکستان کی حکومت جو ہے وہ اس سے پہلے ڈاسیئرز بھی لاتی رہی ہے. بی ایل اے ہو، بی آر اے ہو، بی ایل ایف ہو، جو مختلف سیپریٹسٹ گروپس ہیں جو پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہے ہیں، یہ ان آئسولیشن تو آپریٹ نہیں کر رہے. جو اوپنلی جن کے پاس کیپیسٹی یا کیپیبلٹی ہے ایران کے راستے یا افغانستان کے راستے ان کو فنانس کرنے کی، ان کو پلیٹ فارم فراہم کرنے کی، ان کو ایک لانچ پیڈ فراہم کرنے کی، وہ کس کے پاس ہے؟ کیا آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ I want you to throw light on the larger picture. جی دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جیو اکنامکس جو ہے یہ ایک نیریٹو ہم بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کوئی آئسولیشن میں نہیں ہوتا. جیو اکنامکس اور جیو اسٹریٹجک اور جیو پولیٹکس سب ایک ساتھ چلتے ہیں. یہ کہنا کہ جی ہمیں اس وقت صرف جیو اکنامکس پہ توجہ دینی چاہیے، اچھی بات ہے. لیکن جو دنیا میں اس وقت معاملات چل رہے ہیں، جو چائنا یو ایس کی کنفرنٹیشن ہے، رائیولری ہے، جو بھارت کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں، آپ ان کو پس سے پش نہیں ڈال سکتے. وہ ریالٹی ہے اور اس کے ساتھ ہم نے ڈیل کرنا ہے. اسی میلیو میں رہ کر آپ نے اپنے لیے اکنامک اسپیس بنانی ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ کانسپریسی، چلیے ہم یہ لفظ استعمال نہیں کرتے، کسی اچھا نہیں لگتا کانسپریسی، ہر چیز میں آپ کانسپریسی ڈھونڈیے. لیکن یہ بات درست ہے کہ جب تک آپ کے اپنے اندر استحکام نہیں آئے گا، پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، کوئی صحیح اکنامک ڈائریکشن نہیں ہوگی، اس وقت تک آبویسلی آپ کے پاس وہ اسپیس آپ کو نہیں ملتی جو آپ کو ملنی چاہیے، جو آپ کا پوٹینشیل ہے. اس میں کوئی دو آرا نہیں ہو سکتی. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ دیکھنا یہ چاہیے کہ امریکہ اور چائنا کی جو رائیولری ہے، امریکہ رشیا کی جو کنفرنٹیشن ہے، امریکہ بھارت کی جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ جس طریقے سے ایوالو ہو رہی ہے، اس کا ہمارے اوپر کیا فال آؤٹ ہے. ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج اس وقت یہی ہے کہ جہاں ہم چائنا کے ساتھ اپنی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو بڑھا رہے ہیں، وہاں ہم نے امریکہ کے ساتھ بھی ریلیشن شپ کو بہتر کرنا ہے. میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ امریکہ کے ساتھ ہمارا اسٹریٹجک کوئی پارٹنرشپ یا الائنس ہو سکتا ہے. وہ اب ماضی پارینہ ہو چکا ہے، وہ قصہ پارینہ ہے، اس کی ہم بات اب نہیں کر سکتے. یہ ضرور ہے کہ ہم اپنے ڈائسپورا کو ایکٹیویٹ کریں، موبلائز کریں، اور جو سبسٹنس ہم بھرنا چاہتے ہیں اس ریلیشن شپ میں وہ ہونا چاہیے. کون نہیں چاہتا کہ امریکہ پاکستان میں آ کر انویسٹمنٹ کرے، یہاں ہمارا ایکسپورٹس بڑھے. امریکہ بھی ہمارا سیکنڈ لارجسٹ امپورٹر ہے پاکستان سے. تو کہنا یہی ہے کہ آپ جو بھی معاملات ہیں، لیکن یہ بھی بات یاد رکھیے، کل جو سیشن ہوا تھا سب کمیٹی کا، اس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ امریکہ کے کیا لانگ ٹرم آبجیکٹیوز ہیں. وہ نہیں چاہتا کہ آپ چائنا کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات بڑھائیے، آپ سی پیک کو آ کے لے کر جائیے، ایون یہاں تک کہ آپ ایران کے ساتھ بھی کوئی ایسا کام مت کیجیے، تعلقات کو مت بڑھائیے. تو ان کی پالیسی تو بالکل واضح ہے کہ وہ پاکستان سے کیا توقعات رکھتے ہیں، اور اس کے لیے وہ IMF کو لیور کے طور پر بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو ان کی تو پالیسی بڑی کلیئر ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک وسرل ریئیکشن کے بجائے ایک تھاٹ تھرو پروسیس کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے.
ہمیں اطمینان کے ساتھ اپنی اسٹرینتھس اپنی ویکنسز کو دیکھنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. ہمارے ہاں اسٹرینتھس بھی بہت ہیں لیکن بدقسمتی کے ساتھ ویکنسز بھی ہیں, لیکن انہی کے دوران اسی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے آگے بڑھنا ہے. یہ بالکل مت بھولیے آپ کہ بھارت BLA کو بھی استعمال کر رہا ہے, بھارت TTP کو بھی استعمال کر رہا ہے ٹو ڈی اسٹیبلائز پاکستان, اور بھارت کرتا رہے گا. بھارت کی ایک لانگ ٹرم پالیسی ہے, وہ آپ کو اکنامکلی گرو نہیں ہونے دے گا, وہ آپ کو پولیٹیکلی اسٹیبلائز نہیں ہونے دے گا. وہ چائنا اور بھارت کے تعلقات کی بھی جو نوعیت ہے آپ جانتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں ان تمام جو چیزیں ہیں, جو ہمارے اندرونی معاملات ہیں, جو ہمارے ریجن کے معاملات ہیں, اور جو گلوبل ڈائنامکس ہیں, ان سب کو ملا کر ہم نے اپنی پالیسی وضع کرنی ہوگی. اور یہی طریقہ ہوتا ہے سفارت کاری میں, جہاں کہیں آپ کی ویکنسز ہیں آپ ان کو اسٹرینتھ سے بدلنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جو اسٹرینتھ ہیں ان کو آپ مزید اسٹرینتھ میں تبدیل کرتے ہیں. یہی طریقہ اور یہ پروسیس ہے. صحیح. اور اس میں ٹائم بھی لگتا ہے. صحیح. باسط صاحب, میں اس سے پہلے کہ میں سیاسی آسپیکٹ کے اوپر اور الیکشنز والے معاملے پر آؤں, قمر شیمہ صاحب آپ نے باسط صاحب کی بھی گفتگو سنی, کل آپ نے یہ پوری پروسیڈنگز جو ہیں وہ بھی دیکھی ہوں گی, 1 گھنٹہ 27 منٹ جو پاکستان کے اوپر بات ہوتی رہی. تاثر تو یہی ہے کہ جو IMF کا اب پاکستان نے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کی طرف جانا ہے, EFF کی طرف جانا ہے, اس میں کوئی بہت ہی کڑی شرائط غالباً آنے لگی ہیں. میں چند لوگوں سے اسلام آباد میں بڑے انفارمڈ لوگ, ان سے بات کر رہا تھا جو ہمارے ڈپلومیٹک سرکل ہے, وہاں پہ بھی چہم گوئیاں یہ چل رہی ہیں کہ غالباً پاکستان سے چائنا کے ساتھ جو مختلف معاہدے ہیں ان کی ری اسٹرکچرنگ کا مطالبہ بھی کیا جا سکتا ہے. وٹ ڈو یو سی کمنگ؟ آپ کے خیال میں یہ IMF پروگرام, اس کی شرائط ایک تو معاشی حوالے سے ہوں گی, کیا فورن پالیسی کے حوالے سے بھی کچھ شرائط رکھ دی جائیں گی؟ دیکھیں جی, ظاہری بات ہے اس میں یہ تو نہیں ہو سکتا آپ کو اتنے سوئفٹلی جب پیسے مل رہے ہوں اور کوئی لمبا چوڑا مسائل نہ ہوں, تو ظاہری بات ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایکسپیکٹ کی جاتی ہیں ادروائز فرام فائنینشیل میٹرز. دوسری طرف آپ نے چائنا کے حوالے سے بات کی, وہ آج کی پالیسی ہے. جب مجھے یاد ہے مائک پومپیو پاکستان آتے تھے ایز اے فورن سیکرٹری, تو وہ کہا کرتے تھے کہ بھائی ہم جو IMF سے پیسے آئیں گے ہم وہ دیکھیں گے کہ وہ چائنا کی طرف نہ جائیں. تو وہ شروع سے امریکنز اس چیز پہ وہ بڑے کنسرنڈ ہیں اور وہ کہتے رہتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے چائنا اور پاکستان کے معاملات اور ڈائریکشن میں ہیں, اینڈ چائنیز ڈو انڈرسٹینڈ کہ یہ ویسٹ سے پریشر آتا ہے اور امریکہ سے پریشر آتا ہے. لیکن کوشچن یہ ہے کہ جتنا بھی یہ جو IMF کا پروگرام ہے, یہ ہے تو ہمارا پروگرام. آپ نے نئے فائنانس منسٹر کی بات سنی, تو وائی وی کال اٹ از این IMF کا پروگرام. دس از آور پروگرام, وی ہیو ٹو امبریس اٹ. ہم آج اچھی ریسٹرکچرنگ کر لیں اداروں کی, ہم آج وائٹ ایلیفینٹ سے جان چھڑا لیں, تو ہم اپنا سرکولر ڈیٹ کم کر لیں, ہم اپنا ریونیو زیادہ کر لیں, تو ہماری میں سی پیک معاہدوں اور اس کی ریسٹرکچرنگ کی بات کر رہا ہوں. میں I'm not talking about state owned enterprises, ان کے نجکاری کے حوالے سے نہیں, کیا چائنا کے حوالے سے؟ آپ اس کے پولیٹیکل اینگل میں جا رہے ہیں, آپ اس کے پولیٹیکل اینگل میں جا رہے ہیں. انیشلی جو چیز دیکھنی ہے وہ جو ٹیکنیکل اسپیکٹس ہیں وہ دیکھنی ہے. سو IMF کا جو پروگرام آپ کو مل رہا ہے, اگر ہم ٹیکنیکل چیزوں پہ کنٹرول کر لیں تو پھر ہم جو پولیٹیکل اس کے چیلنجز ہیں ان سے بھی بچ سکتے ہیں. اب ہم یہ کہیں جی کہ IMF کا پروگرام آ رہا ہے, مجھے بتائیں, ابھی بھی ہم بات کر رہے ہیں امریکہ جو ڈیمانڈ کرتا ہے کرتا رہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. کوشچن یہ ہے کہ ہمارے انٹرسٹ میں تھا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, ہمارے انٹرسٹ میں تھا کہ انسٹیٹیوشنل ٹرانسفارمیشن ہمیں کرنی ہے, انفراسٹرکچر ٹرانسفارمیشن ہمیں کرنی ہے. ہم نے چائنا سے کاروبار کیا ہے, لون لیے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے. آپ نے زرداری صاحب نے, بلاول صاحب نے کہا تھا کہ دس از اے کاسٹ آف ڈیولپمنٹ. سو کوشچن یہ ہے کہ ان چیزوں سے نہیں پریشان ہونا کہ امریکہ کیا کہہ رہا ہے, ویسٹ کیا کہہ رہا ہے. پوری دنیا امریکہ سے چائنا سے کام کرتی ہے, لونز بھی لے رہی ہے. کوشچن یہ ہے کہ اپنا گھر جب ٹھیک کریں گے, انسٹیٹیوشنل ریفارمز کریں گے, میکرو اکنامک انڈیکیٹر ٹھیک کریں گے, تو امریکنز بھی تھوڑا پیچھے ہو جائیں گے. ہم دیکھیں دنیا ہر ملک چائنا سے بھی کام کر رہا ہے اور امریکہ سے بھی کر رہا ہے, ہمیں بھی کرنا ہے. سو ہمیں اس میں بھی یہ سمجھ لیں کہ جی ہمیں وہ لون دے رہے ہیں تو ہمیں چائنا سے پیچھے ہٹا دیں گے. ہم نے ہمارے فورن آفس نے اس میں کلیئرٹی دی ہے کہ وی آر ناٹ انٹو دی بلاک پالیٹکس, ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. ہمیں دونوں ملکوں کے ساتھ کام کرنا ہے. آپ کو پتا ہے کہ گلوبل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے اوپر جو کنٹرول ہے وہ ویسٹرن ممالک ہے, لیکن ہمیں تو بہت سارے ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز میں ضرورت پڑتی ہے, وہ چائنا ہماری مدد کرتا ہے, تو ہم دونوں کے بغیر نہیں سروائیو کر سکتے. صحیح, ایسا ہی ہے. ہمیں آگے کیسے چلنا ہے؟ چیمہ صاحب, باسط صاحب میرے ساتھ ہی رہیے گا. ایک شارٹ بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एम्बेसडर बासित साहब, ब्रेक से पहले आपने बात सुनी होगी चीमा साहब की। उन्होंने हवाला दिया कि माइक पॉम्पियो, मुझे याद है कि रेक्स टिलरसन हो, सुजैन राइस हो, एलिस वेल्स हो, ये एक जो पेडल किया जाता है नैरेटिव के गुड डेट और बैड डेट, के जो वेस्टर्न डेट है वो गुड डेट है और चाइनीज़ डेट है वो बैड डेट है। डोंट यू थिंक कि कर्जा जो है वो तो बुरा ही होता है, उसके साथ शराइत आती हैं, तो ये जो बैड डेट कह के चाइना और पाकिस्तान के दरमियान, हाउ डू यू सी दिस थिंग प्लेइंग आउट? एक नैरेटिव है जो कि वेस्टर्न दुनिया बिल्ड कर रही है, चाइनीज डेट ट्रैप, ये ठीक है, उनका वो अपना नैरेटिव बिल्ड करेंगे और उनकी कोशिश यही होगी, लेकिन बहैसियत सॉवरेन कंट्री हमारा हक बनता है कि और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जो भी चाइना से भी जो कर्ज लें उनकी शराइत को पढ़ें और अगर हमें काबिल कबूल हो तो तस्लीम कर लें, नहीं तो नहीं करें। लेकिन ये बात अपनी जगह हकीकत है कि हमने ही हमेशा पहल की है चाइना से कर्जा लेने की। अब उसकी शराइत क्या हैं वो तो, और हमारे स्पोक्समैन ने बड़े वाज़ेह तौर पर बताया है कि बड़े सॉफ्ट लोन्स हैं और लॉन्ग टर्म लोन्स हैं और मैनेजेबल हैं, तो अभी तो मैच्योर ही नहीं हुए कि हम उनको वापसी की कोई बात करें। तो ये एक वेस्टर्न नैरेटिव है, उनको करने दें, हमें अपना काम करना है। सही। अच्छा, इस समात के दौरान जो कुछ डोनाल्ड लू ने गुफ्तगू की और इसके अलावा जो कांग्रेसमैन हैं उनके कमेंट्स, लॉन्गिश कमेंट्स और उनके क्वेश्चंस, उसकी डायरेक्शन से डोंट यू थिंक कि जो हुकूमत पाकिस्तान है उसकी लेजिटिमेसी के ऊपर एक बड़ा एक और उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, उसकी साख के ऊपर एक संगीन सवालात खड़े हो गए हैं? देखिए, क्योंकि मैं 36 साल मैंने फॉरेन सर्विस में गुजारे और बहुत से मुल्कों में सर्व किया और यूएस में भी किया, यूके में भी किया, जहां हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। बल्कि आप यूं कह लीजिए कि यूके में तो तकरीबन कोई 50 ऐसे हलके हैं जहां हमारी कम्युनिटी का वोट डिसाइसिव हो सकता है। इसी तरह अमेरिका में भी हमारी कम्युनिटी बड़ी फ़ाल हो रही है, पॉलिटिकली जो मेन स्ट्रीम है उसमें अपना एक्टिव रोल अदा कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो भी फैसला साज इदारे हैं उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में डेवलपमेंट हो, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए, हमारी रेमिटेंसेस बढ़ें, तो हमें किस तरह अपनी कम्युनिटी को डीपोलिटिसाइज करना है, ये बड़ा ज़रूरी है। हमारी कम्युनिटी ओवर द लास्ट 30-40 ईयर्स बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज हो गई है और उसका नतीजा हम देख रहे हैं आज। और ये बात भी अपनी जगह हकीकत है कि इस वक्त प्रेजेंटली जो डायस्पोरा है वो ओवरवेलमिंगली पीटीआई की तरफ उसका रुझान है, जिसकी वजह से हमारे सफारत खाने बड़े मसाइल का शिकार हो गए हैं, ख़ास तौर पे अमेरिका और बरतानिया में और बाकी जो मगरबी दुनिया है वहाँ पे। तो हमें इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए कि हमें किस तरह आगे बढ़ना है इन मामलात को लेकर, क्योंकि ये जो एक संजीदा सी सिचुएशन है इसको हम कैजुअली नहीं ले सकते। आफ्टर ऑल हमारे इन ममालिक ये एक लिविंग ब्रिज के तौर पे हमारी कम्युनिटी काम करती है। माजी में भी हमने देखा है कि जब भी पाकिस्तान में मुश्किल वक्त हुआ, चाहे वो 2005 का ज़लज़ला हो, उसके बाद सैलाब हो, तो किस तरह कम्युनिटी ने आगे बढ़ चढ़ कर हमारे लिए काम किया है। सही। तो इस एसेट को हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए। बासित साहब, मुझे ये भी बता दें ज़रा, आपने ये देखा होगा कि कल उन्होंने कहा कि हमारे सफ़ीर डील कर रहे हैं, तो स्टेट डिपार्टमेंट से कोई हुकूमत के लिए मैसेज नहीं आया, वाइट हाउस से नहीं आया, एंटनी ब्लिंकन की कॉल आ जाती, अगर सदर की ना आती, सदर बाइडन की, तो लगता यही है कि जो अमरीकी सफ़ीर हैं वही अब सब कुछ हैं, वज़ीर आज़म से लेके बाकी सब तक वही डील करेंगे। ये कितनी बैड प्रेसिडेंस हम कायम कर रहे हैं कि अमरीकी सफ़ीर बैठते हैं, उसके सामने हमारे वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, मुअव्विन ख़ुसूसी, सेक्रेटरी ख़ारजा, फिर वो सलमान शरीफ साहब जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, ये नोट टेकिंग के लिए बैठ जाते हैं, हर एक के हाथ में डायरियाँ मौजूद होती हैं, फिर उसकी तस्वीर भी पब्लिक कर देते हैं। मतलब इतना गिरने की क्या ज़रूरत है? ये देखिए, एक बहुत बड़ा इशू हमारे साथ हमेशा से रहा है और ये आज की बात नहीं है, बल्कि कल भी अगर आप देखिए तो बरतानी हाई कमिश्नर और उनके साथ उनकी काउंसलर थी और हमारी दूसरी तरफ 3 हज़रात बैठे हुए थे नोट टेकर्स। तो ये जो तवाज़ुन है हमारा, हम बहुत शायद हॉस्पिटेबल लोग हैं, इसको इस तरह कह लीजिए। ये सर दुनिया में फिर सिर्फ हम ही मेहमान नवाज हैं। पूरी दुनिया के नक्शे पे एक मुल्क पर हाथ रख के बता दें जहां हमारा सफ़ीर बैक वक्त उनके वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, स्पेशल असिस्टेंट, सेक्रेटरी ख़ारजा, जॉइंट सेक्रेटरी से मुलाकात कर सकता हो।
کہیں بھی نہیں ہوتا، کہیں بھی نہیں ہوتا. اور یہ فارن آفس بار بار اس بات کی طرف توجہ بھی دلاتا ہے اپنے لیڈرز کی جانب کہ آپ اتنا سفیروں کو اتنا ایکسیس نہ دیں. آپ دیکھیں نا امریکہ میں ہمارے جو سفیر ہیں، جب بھی کبھی سفیر رہے ہیں، ان کی ایک دفعہ ملاقات ہوتی ہے صدر کے ساتھ جب وہ کریڈینشل پیش کرنے جاتے ہیں، اور کبھی ان کو ایکسیس حاصل ہی نہیں ہوتی کہ یو ایس. اور وہ تصویر ان کی پوری زندگی کا اثاثہ ہوتی ہے، پوری زندگی کا اثاثہ بھی ہوتی ہے اور بجا طور پہ ہوتی ہے، اس صحیح، کوئی مذاکرہ نہیں. صحیح. لیکن یہ ہے کہ تھوڑا پروٹوکول کو جو ہے اس کو آبزرو کرنا چاہیے، ایڈھیر کرنا چاہیے، اور اسی میں قوموں کی تکریم بھی ہوتی ہے اور عزت بھی ہوتی ہے. لیکن ہمارے ہاں کوئی بیلنس نہیں ہے بدقسمتی کے ساتھ. صحیح. اچھا قمر چیمہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ساری آپ نے گفتگو سنی کل وہاں پر ہوتی رہی، آپ کے خیال میں جو ایک تو کریڈیبلٹی ہے ہماری حکومت کی، جس وقت یہ کوسچنز، یہ تمام خلاف ورزیاں جو سنگین بے ضابطگیاں جن کی نشاندہی کی گئی، یہ کوسچن بہرحال بن گیا ہے اور پی ٹی آئی کا نیریٹو کہ دھاندلی ہوئی اس کو تقویت ملی ہے؟ دیکھیں پی ٹی آئی کا جو نیریٹو ہے وہ طاقتور تو ضرور ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن لارجلی پوری دنیا کے اندر پولیٹیکل کلاس نے ہی سسٹمز کو سٹرونگ کرنا ہوتا ہے. جب وہ حکومت میں ہوتے ہیں تو تب وہ وکٹمائزیشن پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، انسٹیٹیوشنل ریفارم پہ نہیں کر رہے ہوتے، الیکشن کو کمیشن کو مضبوط کرنے میں کام نہیں ہوتے. تب وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے فون آیا تھا اس کو الیکشن کمشنر لگا دو. تب وہ مزے لے رہے ہوتے ہیں اور کچھ ڈیلیور کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہوتی. لیکن جب اپوزیشن میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. سو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی ہو یا باقی سیاسی جماعتیں ہیں، یہ باہر شور ڈالنے سے کچھ نہیں ہوگا. جگ انسائی کروا لیں. ظاہری بات ہے ایک پارٹی ہے، ان کو شوق ہے عمران خان صاحب کی پارٹی کو، ان کا حق ہے اپنا ڈیموکریٹک رائٹ اس ملک میں ضرور ایکسرسائز کریں، پاکستان میں بھی وہ ایکسرسائز کریں. لیکن کویسچن یہ ہے کہ اس سے ملے گا کیا؟ اس سے ڈسٹریکشن ضرور ہوگی، میڈیا کو اٹینشن ملے گی، ہر چیز ہوگی، لیکن اس سے کوئی فروٹفل کنکلوژن نہیں ملنا. وہ پارلیمنٹ میں ڈائلاگ سے ملنا ہے، انگیجمنٹ سے ملنا ہے، انسٹیٹیوشنل ریفارم سے ملنا ہے، سویلین سپریمیسی سے ملنا ہے، سویلین سپیس جو کہ پی ٹی آئی کے دور میں بہت زیادہ لوز کر دی تھی پاکستان نے، وہ اس کو ریکلیم کریں ود یور کریڈینشلز. امریکہ میں بیٹھ کے آپ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ لو کو اسٹیٹ کانگریس میں بٹھا کے پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ ملے گا؟ تو وہ کوئی نہیں ملے گا. باقی ساری بات ہے ان کے پاس تمام ڈیموکریٹک رائٹس ہیں، وہ اپنا کام فرینکلی وقت کم رہ گیا. چیمہ صاحب یہ دیکھیں 730 دن کی لگ بھگ اب یہ لڑائی ہے، 2 سال ہو گئے ہیں. اس 2 سال کے نقصان جو ہے وہ جو میں دیکھتا ہوں، آئی نیڈ یور کامنٹ آن دیٹ ایز ویل، کہ 2018 آپ کو یاد ہوگا کہ اگست کی غالباً 17-18 تاریخ کو یہ حکومت قائم ہوئی تھی. اس وقت وزیر خارجہ بنے تھے شاہ محمود قریشی، اور ہم نے دیکھا تھا کہ اتنا وقت جتنا وقت اب گزرا ہے حکومت فارم ہونے کے بعد، چین کے وزیر خارجہ پاکستان کا دورہ کر چکے تھے، امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے پاکستان کا دورہ کیا تھا، جاپان کے وزیر خارجہ آئے تھے، اس کے بعد سعودی عرب، یو اے ای، ایران، قطر، رشیا، دنیا بھر کے ممالک، فرانس، کہاں سے پاکستان کے ساتھ انگیجمنٹ کی جا رہی تھی. اور آج اتنے دن کے بعد ہمارے جو جس لیول کے رابطے ہوئے ہیں وہ صرف ان کے سفیر یہاں پر آ کر مل رہے ہیں، اور پھر ہمارے وزیر خارجہ چلے گئے ہیں نیشنل سیکیورٹی جو نیوکلیر سیکیورٹی سمٹ ہے اس میں شرکت کے لیے. تو یہ ایک ڈیمیج کیا ہے اس نے پاکستان کا جو انٹرنیشنل سٹیچر ہے یا پاکستان کی جو انٹرنیشنل انگیجمنٹ ہے اس کو ڈینٹ کیا ہے اس سیاسی لڑائی نے. دیکھیں کیوں نہیں کیا؟ ابھی آپ تھوڑی دیر تو پہلے کہہ رہے تھے کہ امریکہ کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی، سیکرٹری آف اسٹیٹ کا فون نہیں آیا، جو ڈینٹ ہی ہے. تعلقات ڈاؤن گریڈڈ ہیں دنیا کے. آپ دیکھ لیں کتنے ممالک سے آپ کو میسیجز آئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں فائدہ کس کو ہوا ہے؟ کسی کو فائدہ نہیں ہوا، لوزرز آ رہی ہیں. سو پاکستان کو جب نقصان ہوگا تو سب لوز کریں گے. تو اگر ان کی جگہ پہ چیئرمین تحریک انصاف آ جاتے تو کیا ہو جاتا؟ ان کے دور میں بھی تو وہ بھی تو لیٹر لکھ کے بیٹھے ہوئے تھے بائیڈن صاحب کو کہ میرے سے بات کریں، وہ بات نہیں کرتے تھے. تو پھر جلسوں میں جا کے اپنا غصہ نکالتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے کہ میرے فون نہیں سنتا وہ، لیکن غصہ نکالتے تھے. اسی طرح یورپ والوں کے ساتھ بھی مسئلہ تھا. سو کیونکہ ہمارے سیاستدان عوام کی نظروں میں زندہ رہنا چاہتے ہیں، عوام میں زندہ رہنا چاہتے ہیں. ملک کی گلوبل پوزیشن ہے یہ ان کا کنسرن نہیں ہے. صحیح. وقت ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ. قمر چیمہ کے ساتھ موجود تھے امبیسڈر عبدالباسط اور پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ. ہم سب کو میرا خیال ہے ایک مرتبہ اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. ذاتی طور پر اگر آپ میرے سے پوچھیں، میرے لیے یہ ایک بدقسمتی مجھے لگی کہ پاکستان کے ایک داخلی معاملہ، اندرونی معاملہ ہے، اس پر ایک انٹرنیشنل فورم کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، اور یہ موقع غالباً ہم نے خود اور ہماری
مختلف سیاسی جماعتوں کی اداروں کی آپسی لڑائی نے فراہم کیا ہے کہ باہر بیٹھ کر لوگ پاکستان کے داخلی معاملات پر نہ صرف گفتگو کریں بلکہ پاکستان کو پالیسی ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔